अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। DG ISPR साहब ने आज धमाका खेज़ एक मीडिया टॉक की। उसमें उन्होंने अपने जो पाकिस्तान के मीडिया की मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ थीं उनको क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बुलाया हुआ था। बड़े तंदो तेज़ सवालात का उन्होंने जवाब दिया। इसके साथ साथ जो वहाँ पे मौजूद थे DG ISI वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ ये दो शख्सियात थीं जिन्होंने आज मीडिया टॉक की और बड़ी उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में जो क्वेश्चंस लिए हैं DG ISPR साहब ने और DG ISI साहब ने, उन्होंने जो मीडिया सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे उनसे उन्होंने सवालात लिए और जो उन्होंने पहले सारा तमहीद बांधी उसमें से कुछ नकात निकाल के कुछ सवालात एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और जो हमारे अदारे हैं उनके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान का एक आम शहरी होने के नाते हमको हक़ हासिल है कि हम एक अखलाक के दायरे में रह के, तहज़ीब के दायरे में रह के जो आइन के मुताबिक सवालात हैं उनको उठा सकें। जो सबसे पहला सवाल है वो ये है DG ISPR साहब से कि आपने फरमाया कि जो है हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि हम सियासी मामलात में नहीं आएंगे। यहाँ से ख़राबी पैदा हुई क्योंकि उन्होंने ये तहैया कर लिया कि हम जो सियासी मामलात हैं उसमें ला ताल्लुक़ रहेंगे। ये हमें इस चीज़ का यकीन कौन दिलाए कि जो आप कह रहे हैं कि हम सियासी मामलात से ला ताल्लुक़ रहेंगे, जब आपने ये डिसीजन किया तो मामलात ख़राब हुए। इस चीज़ को हमें कौन इस चीज़ को अश्योर कर सकता है? क्योंकि पूरी पाकिस्तान की कौम इन 75 सालों में बखूबी वो इस बात को जानती है कि फ़ौज और सियासत दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ के दोनों नाम हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा दौर नहीं आया जहाँ पे फ़ौज ने अपने आप को सियासत से दूर रखा हो। तो हमें जितने भी स्टेप्स नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद, जितने भी स्टेप लिए गए, वो कोई भी ये जो कठपुतली हुकूमत है मौजूदा, इसके जो इन्होंने जितने भी जो आप देख लें कि जो लॉन्ग मार्च के ऊपर तशद्दुद हुआ उसमें भी, और ये जो सारे का सारा इसके ताने बाने, क्यों हमें ये गुमान होता है कि ये सारे के सारे जो हैं बिहाइंड द सीन आप हैं? ये क्यों पाकिस्तान की पूरी कौम इस चीज़ के ऊपर कन्विंस है? ये जो $1 मिलियन का क्वेश्चन है इसका आंसर भी मैं ही दिए देता हूँ। वो ये, इसकी मेन रीज़न ये है कि 75 सालों में आप कभी भी सियासत से ला ताल्लुक़ नहीं रहे। अब जब इमरान खान की हुकूमत गई है तो साइफ़र के ऊपर भी आपने बात की और आपने टारगेटेड दो काम किए हैं। एक आपने ARY को टारगेट किया है और दूसरा आपने टारगेट किया है इमरान खान को। देखें, इमरान खान को टारगेट करें, ARY को टारगेट करें, लेकिन सवाल जो है वो अपनी जगह मौजूद है। सवाल वो ये है कि आपने आज की जो मीडिया टॉक थी वो अरशद शरीफ की असैसिनेशन के ऊपर, अंधोनाक कत्ल के ऊपर, आपने उनकी शहादत के ऊपर बुला के कुछ नकात आपने पहले बताए हैं। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि जो शहादत के नकात हैं, जो मदरजात आप बता रहे हैं, वो फैक्ट के साथ करीब करीब भी आते हैं। अब देखें, आप कह रहे हैं किसने अरशद शरीफ को कहा कि वो बैरून मुल्क जाए, इसका पता चलाना चाहिए। और अरशद शरीफ के साथ किस किस का राब्ता था, इसका पता चलाना चाहिए। फिर आप ये कह रहे हैं कि जो है वो उसको कीनिया जाने का मशवरा किसने दिया, इसका पता चलाना चाहिए। ये हो गए 3 क्वेश्चन जो आपने बताए हैं। अब एक बंदे को जिसको अपनी जान के लाले पाकिस्तान में पड़े हुए हों, उसके घर का घेराव किया जाता हो, उसको थ्रेट किया जाता हो, उसको टेलीविज़न के ऊपर बैन किया जाता हो, उसको पाकिस्तान में उसके ऊपर दर्जनों FIR दर्ज हो जाएं, तो वो शख्स फिर खाइफ ना हो तो और क्या करे? पाकिस्तान में क्या हमने नहीं देखा कि हामिद मीर के पेट में गोलियां लगी थी? वो इसी मुल्क के अंदर रहते हुए लगी थी। कितने सहाफ़ी यहाँ पाकिस्तान में रह के शहीद हो गए। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अरशद शरीफ बाहर क्यों गया, बाहर इसलिए गया कि उसको यकीन था, उसको ख़ुद से यकीन था कि मेरी जान को हकीकतन यहाँ पे ख़तरात है और वो बखूबी आगाह था कि बिहाइंड द सीन कौन है।
اب جو دوسری بات آپ نے کی کہ وہاں سے اس کا ویزا ایکسپائر ہوا اور 48 گھنٹے میں انہوں نے موو کیا اور وہ کینیا ہی کیوں گئے. اب دیکھیں یہ آن ریکارڈ ہے کہ ارشد شریف نے اپنے دوستوں سے یہ بات کی کہ جو حکومت ہے ہماری انہوں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے دبئی کی حکومت کے اوپر کہ ان کو یا پاکستان ریٹرن کیا جائے یا ان کو یہاں سے نکالا جائے. تو آپ دیکھیں 100 ہر بندے کے لنکس ہوتے ہیں. ارشد شریف کیوں ایک گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے, ایک یوٹیوب چینل چلا رہے تھے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. کیا ارشد شریف کے اوپر جو پاکستان میں ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں, کیا وہ تمام ایف آئی آر اے آر وائی نیوز اور عمران خان صاحب نے درج کروائی تھیں جو اس کے گھر کے اوپر ریڈ ہو رہی ہے؟ کیا وہ عمران خان اور کیا اے آر وائی نے کروائی تھی؟ تو یہ دیکھیے یہ سوالات ہیں, ان کو پورے جو ہے وہ سیاق و ثبات کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ناظرین جو ایک اہم ترین نقطہ ہے اس ارشد شریف صاحب کی شہادت میں جس کو ہم پس پشت نہیں رکھتے, ارشد شریف صاحب شہید ہو چکے. عمران ریاض خان تو حیات ہے, اس سے پوچھ لیجئے کہ اس کو کون تھریٹ کرتا ہے, اس سے پوچھ لیجئے اس کے اوپر ایف آئی آر کروانے میں کس کا ہاتھ ہے, اس سے پوچھ لیجئے عمران ریاض سے. عمران ریاض کو بلائیے, اس سے پوچھ لیجئے, پبلکلی پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ کے پیچھے کون لوگ پڑے ہوئے ہیں. آپ اعظم سواتی ہے اس کو اٹھایا گیا ہے, اس سے پوچھ لیجئے. جو حیات ہیں ان سے پوچھ لیجئے. شہیدوں کے تانے بانے تو ملا رہے ہیں آپ, جو زندہ ہیں ان سے سوال کر لیجئے کہ آپ کو کس سے خوف ہے, آپ کے پیچھے کون پڑے ہوئے ہیں. آخر ان تمام لوگوں کا قصور کیا ہے؟ کیوں یہ اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یا آرمی چیف ہیں ان کا نام نہیں لے سکتے؟ آئین میں یہ مشکل ترین کام ہے, لیکن یہ کام آسانی کے ساتھ متعدد دفعہ مریم صفدر نے کیا, شہباز شریف نے کیا, مولانا فضل الرحمان نے کیا, بلاول بھٹو زرداری نے کیا, آصف علی زرداری نے کیا, نواز شریف نے برملا نام لے کے کیا. کتنوں کے اوپر غداری کے مقدمے بنے؟ کیوں آپ مقدمات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے تمام کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو لا تعلق نہیں رکھتے سیاست سے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ایک انڈر سیکٹری ہے آپ اس کو جواب دیں. آپ کیوں سیاسی معاملات میں آتے ہیں؟ آئے روز آپ کی میڈیا ٹاکس اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو سوالات ہیں وہ بھی فیڈ کیے جاتے ہیں صحافیوں کو. جیسے یہ جو کامران شاہد صاحب ہیں ان کے سوال ذرا سن لیجئے. یہ کوئی اپنے آپ کو بڑی توپ قسم کی چیز سمجھتے ہیں کہ سارے کا سارا جو نالج ہے انہی کے پاس ہے, سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کو کون فیڈ کرتا ہے. کامران جو شاہد ہیں, اب دیکھیں اب اس میں ایک ڈویژن آ چکی ہے, پاکستانی قوم تقسیم ہو چکی ہے, میڈیا ہمارے تقسیم ہو چکے ہیں, اکثریت لوگوں کی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. میں یہ آن آؤٹ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان کی پالیسیوں سے بھی اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور ترین اداروں کو سامنے آنا چاہیے, طاقتور ترین صرف اللہ کی ذات ہے, کوئی ادارہ طاقتور نہیں ہے, پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی اس ملک کے آئین کے ساتھ وفا کرتا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کرتا, کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں. لیکن جو اس سے تجاوز کرتا ہے کیا اس کی باز پرس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا رات کو 24 آورز اگو بیفور ہز اسیسینیشن کیا ارشد شریف نے آن ریکارڈ یہ کویسچن نہیں تھے اٹھائے کہ توشہ خانہ میں ویڈیو یوٹیوب پر پڑی ہے, وہ سارا پاکستان دیکھ سکتا ہے کہ پچھلے 6 سال کا ہمارے جو آرمی چیف ہے ان سے بھی توشہ خانہ کے حوالے سے حساب لے لیجئے کہ انہوں نے کتنے تحائف لیے اور اس کی کیا قیمت انہوں نے ادا کی. تو اگلے دن ان کی جو ہے وہ اسیسینیشن ہو جاتی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کام باجوہ صاحب نے کروایا یا فوج پیچھے ہے, لیکن جو آپ نے پیچھے پاکستان میں ان کا حال کروایا, کیا کوئی یہ سمجھنے کے لیے میڈیا پرسن تیار ہے کہ کیا یہ سارے کا سارا کھیل جو موجودہ حکومت کھیل رہی ہے سارا کھیل انہوں نے رچایا ہوا ہے؟ نہیں, کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, گلشن سارا جانے ہے. تو جو آپ نے حالات پاکستان میں پیدا کر دی ہیں, جو انسیکیورٹی آپ نے پیدا کر دی ہے, میڈیا سیلیبریٹیز کو اٹھایا جا رہا ہے, چینلز کو بین کیا جا رہا ہے, ایسا کون سا انہوں نے پاپ کر دیا کہ ان تمام کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کی چترول کی جا رہی ہے, ان کو ننگا کیا جا رہا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ کون لوگ ہیں
کیا یہ رانا ثناءاللہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ کل رانا ثناءاللہ نے ہنٹ کیا اے آر وائی کو، تو آج برملا آپ نے اظہار کر دیا، ٹھیک ہے. اب اس سے یہ لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو بھی آپ ہی نے فیڈ کیا تھا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. اس کے اوپر پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کنونس ہے. اگر آپ نے قانون لاگو کرنا ہے تو اپنے آپ کو پہلے قانون کے نیچے لے کے آئیے، پھر قانون کی بات کیجیے. دوسری طرف جو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب ہیں، پہلی دفعہ منظر عام پر آئے، بڑے کھلا کے انہوں نے تنقید کی، اور اب تو ایک لائن ڈرا ہو چکی ہے. اب بھی ہمیں کلیئرلی جو اشاروں کنایوں میں باتیں ہو رہی تھیں اب وہ سامنے آ چکا. جو بیہائنڈ دا سین تھے اب وہ فرنٹ فٹ پہ آ چکے. منظرنامے کے بالکل سامنے آپ کی وہ شخصیات آ چکی کہ جن کا پہلے اشاروں کنایوں میں تذکرہ ہوتا تھا، اور انہوں نے کھلا کے اپنی رائے کا اظہار کیا. بڑے ٹارگیٹڈ کوسچنز جو تھے وہ جرنلسٹ کو دیے گئے اور وہ انہوں نے ان کو جواب کیا، اور ٹارگیٹ جو تھا وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب تھے. اب جو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب فرما رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو مارچ میں آفر تھی کہ آپ لے لیجئے ایکسٹینشن ایک اور انہوں نے آئین کے لیے، قانون کے لیے، پاکستان کے لیے ایکسٹینشن لی. تو بہت زیادہ اس میں کانٹریڈکشن ہے، تضاد ہے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر. چونکہ اب وہ پبلکلی آ چکے، سامنے آ کے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کویسچن آنسر سیشن سے بھی خطاب کیا. تو اس پاکستانی ایک شہری ہونے کے ناطے ہمیں بھی یہ رائٹ دیجیے کہ لیٹ اس ریز اے کویسچن ان فرنٹ آف یو کہ جناب علی، جو پہلے 3 سال کی ایکسٹینشن جنرل باجوہ صاحب نے لی تھی، کیا اس وقت ان کو آئین پاکستان کا خیال نہیں آیا؟ مانتے ہیں یہ ہمارے سیاستدان بڑے قصوروار ہیں اس سلسلے میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے مسلم لیگ نواز ہے، یا پاکستان تحریک انصاف، یہ تینوں اس حمام میں ننگے ہیں کہ انہوں نے ہی یہ اس ادارے کو اسٹرینتھن کیا. ہمیشہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے، کٹ پتلیاں بنے رہے، اور آج یہ سارے کے سارے اس کا خمیازہ کچھ بھگت چکے. اب تحریک انصاف بھگت رہی ہے، اور ان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو جو ادارہ ہے اس کو اس کی لمیٹیشن میں رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ معذرت کے ساتھ نہیں ہے. اب اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اور ایک دو ایشوز کہ جو ارشد شریف کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. ارشد شریف صاحب کی تو گزشتہ 5 مہینے کی ویڈیوز آن ریکارڈ موجود ہیں، اس میں ایویڈنس موجود ہے کہ وہ کن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ کس کو کہہ رہے تھے کہ سر آئینہ شہباز شریف ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. سر آئینہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. سر آئینہ مولانا فضل الرحمان ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. سر آئینہ رانا ثناءاللہ ہے جو مارچ کے اوپر تشدد کر رہا ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. ارشد شریف صاحب نے رجیم چینج آپریشن کے اوپر، پی ٹی آئی کے مارچ میں تشدد کے اوپر ارشد شریف نے کھلا کے اپنی رائے کا اظہار کیا. یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں. عمران ریاض کی ویڈیو ریکارڈ کا حصہ ہیں، سمیع ابراہیم جو حیات ہے ان کی ریکارڈ کا حصہ ہیں ویڈیوز. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے، ایک کویسچن ایک اور آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس کا بھی ایک جواب چاہیے اس قوم کو. وہ یہ کہ جو ابھی سچویشن جا رہی ہے، اس ساری صورتحال کو میں پاکستان کو کس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا، کنہوں نے کھڑا کیا، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ نے ہی عمران ریاض، ارشد شریف کو ایویڈنس پرووائڈ کیے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، 35 سالوں سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. آپ ہی نے سارے ایویڈنس پرووائڈ کیے، اور چند مہینوں کے بعد آپ ان کے ہم نوا بن گئے. تو پھر جو قوم ہے وہ کس طرف دیکھے، قوم کیا کرے جب آپ ایک زبان میں رانا ثناءاللہ کے اوپر کیسز بناتے ہیں کورٹس میں، جو ہے ان منشیات کے جس میں پنشمنٹ سزائے موت ہے، آپ ہی بنانے والے ہیں اور آپ ہی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سارے کے سارے جو برے کام تھے وہ کھاتے میں ڈال دیے عمران خان کے، جبکہ عمران خان کو گائیڈ کرنے والے، اس کو سیاستدانوں کو استعمال کرنے والے بلا شبہ آپ ہیں. اب جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے جو سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں وہ بہت ہی خطرناک قسم کی ہیں، اس لحاظ سے کہ انہوں نے برملا اسٹیٹ فارورڈ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا.
اب اگر وہ جماعت ان کو سامنے آ کے بات کریں گے تو کہہ دیں گے جی دیکھیں اجازت نہیں ہے. تو کیا آپ کو سیاست میں انوالومنٹ کی اجازت ہے؟ جو آپ 75 سال سے سیاست میں انوالو ہے، کیا ایک بھی کوئی ایسا آپ نے دیکھا کوئی آرمی چیف کہ جس نے آئین کی بالادستی کے لیے، پاسداری کے لیے کچھ کام کیا ہو؟ وہ ذرا بتا دیجئے. یہ پوری پاکستان کی قوم جانتی ہے، اور ارشد شریف صاحب نے اپنی آخری ویڈیو میں جو سوالات اٹھائے تھے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ارشد شریف کے قتل کے الزام میں اے آر وائی کے سلیمان اقبال اور عمران خان صاحب کو دھر لیں. یہ بھی کوئی بڑی اچنبے کی بات نہیں. پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لگا دیجئے عمران خان کو پھانسی، دے دیجئے سزائے موت عمران خان کو. لیکن یہ قوم جانتی ہے کہ ارشد شریف کو کس نے مجبور کیا پاکستان سے نکلنے پہ. یہ قوم جانتی ہے کہ ارشد شریف کے اوپر کس نے ایف آئی آر درج کی. یہ قوم جانتی ہے. اور عمران خان کو سزا دینے سے پہلے آپ ایک دفعہ عمران ریاض سے بھی کویسچن پوچھ لیجئے. جو تمہیں گلی گلی کوچا کوچا رسوا کیا گیا، تمہارے پہ تشدد کیا گیا، ایف آئی آر درج کی گئی، تمہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر سینئر اینکر پرسن حامد میر صاحب کا ایک کلپ موجود ہے جس میں ان کو کوئی دیگر اینکر یہ کویسچن کرتا ہے. وہ کسی پروگرام میں شامل تھے، تو جس کے رپلائی میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے 5 MNAs جاتے ہیں عدم اعتماد سے پہلے. وہ کہتے ہیں جی دیکھ لیں عمران خان صاحب ہماری بات نہیں سنتے، وزیر اعظم صاحب ہماری بات نہیں سنتے. تو اس کے جواب میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب فرماتے ہیں کہ تم بھی ان کی بات نہ سنو، تم بھی اس کی بات نہ سنو. یہ کہنا تھا حامد میر صاحب کا. اس میں انہوں نے 2 کام کیے اس کلپ میں. ایک تو انہوں نے نام لیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا. دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs تھے، ان کو انہوں نے ارج کیا، اکسایا کہ وہ خلاف کھڑے ہو جائیں عمران خان کے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر حامد میر صاحب کا کلپ ہے. تو اگر جنرل باجوہ صاحب کا نام لینے سے کوئی کیس بنتا ہے تو اعتزاز احسن صاحب پر بھی بنتا ہے، حامد میر پر بھی بنتا ہے، نواز شریف پر بھی بنتا ہے، مریم صفدر پر بھی بنتا ہے، رانا ثناءاللہ بھی بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول آصف زرداری، بلاول زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان تمام کے اوپر کیس بننا چاہیے. پہلے ان کے اوپر کیسز بنا کے ایگزامپل سیٹ کریں، پھر کسی دوسری کی طرف دیکھیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.